अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन इत्तबअहुम इला यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ हमारे रब, हमारे लिए हमारा सीना खोल दे और हमारा काम आसान कर दे और हमारी ज़बान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। रब्बि ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ऐ हमारे रब, हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा और हमें समझ बूझ अता फरमा। तो रहम करने वालों में सबसे बेहतर रहम करने वाला है। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन। ऐ अल्लाह, हमें दीन की समझ बूझ अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा। ऐ अल्लाह, हम तुझसे नफ़ा देने वाले इल्म, कबूल होने वाले अमल और पाकीज़ा रिज़्क़ का सवाल करते हैं। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी तफ़क्कुरा व तदब्बुरा बिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिका वल फ़हम लहू वल मारिफ़तहू बिमाअनीही वन नज़र फ़ी अजाइबिही वल अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। ऐ अल्लाह, इस किताब यानी कुरान में से हमारी ज़बान जो पढ़ती है उसमें हमें तफक्कुर, तदब्बुर और उसकी समझ बूझ अता फरमा और उसके मानों और अजायबात की पहचान करवा, और जब तक हम जिंदा हैं इसके मुताबिक अमल करें। बेशक तू हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। सूरह नाम हम कल सूरह नाम का की 73 आयत तक हम पहुँचे थे। अब वहीं से शुरू कर रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाला इब्राहीमु लिअबीही आज़र अतत्तख़िज़ु अस्नामन आलिहा इन्नी अराका व क़ौमक फ़ी ضलालिम मुबीन। वकज़ालिक नुरी इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्दि वलियकून मिनल मुक़िनीन। फलम्मा जन्न अलैहिल लैलु रअ कौकबा क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफ़ला क़ाल ला उहिब्बुल आफ़िलीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तो अब यहाँ से इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात शुरू हो रही है। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आज़र से कहा, क्या तुम बुतों को माबूद ठहराते हो? बेशक मैं तुम्हें और तुम्हारी कौम को खुली गुमराही में पड़े देखता हूँ। और इसी तरह हम इब्राहीम को आसमान और ज़मीन की बादशाही दिखाते थे ताकि वो यकीन करने वालों में से हो जाए। चुनांचे जब इस पर रात छा गई तो उसने एक सितारा देखा। इब्राहीम ने कहा, ये मेरा रब है। फिर जब वो गुरूब हो गया तो कहा, मैं गुरूब होने वालों से मोहब्बत नहीं करता, यानी कि ये रब नहीं हो सकता है हमारा। फिर जब इसने तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो है कि वो बचपन से ही गौर व फिक्र और समझ बूझ रखने वाले थे, क्योंकि वो बहुत छोटे थे जब वो अपने बाप से कह रहे हैं कि तुम बुतों को माबूद ठहराते हो, जो बेशक मैं तुम्हारी कौम को खुली गुमराही में पड़े देखता हूँ। तो वो छोटे बच्चे थे, तब की बात है। चुनांचे जब
चुनांचे जब इस पर रात छा गई तो उसने एक सितारा देखा। इब्राहिम ने कहा, क्या ये मेरा रब है? फिर जब वो गुरूब हो गया तो कहा, मैं गुरूब होने वालों से मोहब्बत नहीं करता, यानी ये रब हमारा नहीं है। फिर जब उसने चांद चमकता हुआ देखा तो कहा, यही मेरा रब है। फिर जब वो गुरूब हो गया तो उसने कहा, अगर मेरे रब ने मुझे हिदायत न दी तो यकीनन मैं गुमराह कौम में से हो जाऊंगा। तो अब उनको फिक्र, लाहक और परेशानी और जो समझ बूझ, जो हम बार बार कुरान में पढ़ते हैं ना कि अपने आस हमारी आयत, हमारी निशानियों को देखो। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बार बार कहते हैं कि हमारी निशानियों को देखो। आगे हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बचपन से ही कर अल्लाह की आयत पे गौर कर रहे हैं कि हमारा रब कौन है, जिसकी फिर इसको तो अल्लाह ने क्रिएट किया है। तो जब और अगर मेरे रब ने मुझे हिदायत ना दी तो मैं यकीनन गुमराह में से हो जाऊंगा। तो फिर ये दुआ कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमें सही बात पता चल जाए। फिर जब इसने सूरज को जगमगाता हुआ देखा तो कहा, ये मेरा रब है, ये सबसे बड़ा है। फिर जब वो भी गुरूब हो गया तो उसने कहा, ए मेरी कौम, बेशक जिन्हें तुम शरीक ठहराते हो मैं इनसे बेजार हूँ। तो फिर उन्होंने बेजारी जाहिर की कि नहीं है, ये रब तो वही है जो हर चीज पे गालिब है, ये तो रब नहीं हो सकता। बेशक मैंने अपने चेहरा इस जात की तरफ मरकूज कर लिया जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया। मैं इसी अल्लाह का परस्तार हूँ और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। इन्नी वजह तो वजही लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्दा हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन। हम नमाज के शुरू करने से पहले पढ़ते हैं है कि हम यकसू हैं अल्लाह की तरफ और शिरक करने वालों में से नहीं हैं। एवरी डे, हर नमाज से पहले हम ये दुआ पढ़ते हैं, पहले या नमाज के साथ। और इसकी कौम ने इससे झगड़ा किया तो इसने यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम मुझसे अल्लाह के बारे में झगड़ा करते हो, हालांकि इसी ने मुझे हिदायत दी है और मैं इनसे नहीं डरता जिन्हें तुम इसके शरीक ठहराते हो। हाँ, अगर मेरा रब कुछ चाहे तो वो ज़रूर हो सकता है। मेरे रब का इल्म हर चीज़ पर छाया हुआ है। क्या फिर तुम नसीहत हासिल नहीं करते? और मैं इनसे क्यों डरूं जिन्हें तुम शरीक ठहराते हो, जबकि तुम इस बात से नहीं डरते कि तुम इनको अल्लाह की शरीक ठहराते हो। यानी कि तुम इतनी हिम्मत के काम कर रहे हो कि तुम अल्लाह के पैरेलल किसी को खड़ा, तो मैं क्यों डरूं ये बात कहने से कि हमारा रब अल्लाह है, जिनकी इसने तुम पर कोई दलील, और जबकि तुम इस बात से नहीं डरते कि तुम इनको अल्लाह की शरीक ठहराते हो जिनकी इसने तुम पर कोई दलील नाजिल नहीं की। बस दोनों फरीकों में से कौन अमन का ज्यादा हकदार है, बताओ अगर तुम जानते हो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू है। और इससे ये पता चलता है कि ऐसा नहीं है कि हर सारी विजडम जो है वो कभी कभी अल्लाह जिसको विजडम दे। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैगंबर थे लेकिन सलीम तबीयत के मालिक थे, और बचपन से ही पैगंबर तो मासूम होते हैं लेकिन बचपन से ही गौर व फिक्र कर रहे हैं। नबूवत तो बहुत बाद में मिली, मगर तो जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को जुल्म शिर्क के साथ खलत मलत नहीं किया, यानी ईमान पे डटे रहे, यकसू रहे और मिला जुला नहीं रहा, वही लोग हैं जिनके लिए अमन है और वही हिदायत याफ्ता हैं। और ये है कि हमारी दलील और ये है हमारी दलील जो हमने इब्राहिम को इसकी कौम के मुकाबले में दी थी, और हम जिसे चाहें इसके दर्जे बुलंद करते हैं। तो अल्लाह पाक, अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि हम जिसको चाहें उसके दर्जे बुलंद कर देते हैं। बेशक आपका रब बहुत हिकमत वाला और खूब जानने वाला है। और हमने इस इब्राहिम को इसहाक और याकूब अता किए, और हमने सबको हिदायत दी, और इससे पहले हमने नूह को हिदायत दी, और इसकी औलाद में से दाऊद, सुलेमान, अय्यूब, यूसुफ, मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को भी हिदायत दी, और इसी तरह हम नेकी करने वालों को बदला देते हैं। तो इंसानी सारे पैगंबरों का जिक्र है।
کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں یہ ہمارے پیغمبر تھے اور ہدایت یافتہ لوگ تھے۔ اور ہم نے اسماعیل اسماعیل یونس اور لوط کو بھی ہدایت دی، اور ان سب کو ہم نے جہانوں پر فضیلت دی، یعنی اپنے پیغمبروں کو میں نے جہان والوں پر فضیلت دی۔ ظاہر ہے ان کا درجہ تو بڑا ہے، تو اللہ پاک اس کو بتا رہے ہیں۔ اور کچھ کو ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے، اور ہم نے انہیں چن لیا اور سیدھی راہ کی طرف ہدایت دی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اور اگر وہ لوگ شرک کرتے جو وہ عمل کرتے تھے، برباد ہو جاتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت دی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مثال دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم نے انہیں ہدایت دی تھی، اور وہ ہدایت یافتہ، انہیں جہان والوں پر فضیلت دی تھی اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں تھے۔ ہمیں سمجھا رہے ہیں اب اگر یہ لوگ ہدایت ماننے سے انکار کرتے ہیں تو بے شک ہم نے اس کے لیے ایسی قوم، تو ان کے لوگوں کی بات ہے کہ اگر وہ لوگ جن کو وہ بلا رہے تھے پیغمبر، اور پھر وہ تو قومیں گزر چکی، لیکن کفار جو پریزنٹ قوم تھی وہ بھی ہمارے سامنے تو وہ بھی گزر گئی، لیکن اس وقت کی بات ہو رہی ہے۔ ہم نے اس کے لیے ایسی قوم تیار کر رکھی ہے، اگر وہ ہدایت ماننے سے انکار کرتے ہیں تو بے شک ہم نے اس کے لیے ایسی قوم تیار کی ہے کہ وہ ان کا انکار کرنے والی نہیں۔ یہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، لہٰذا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کے طریقے کی پیروی کریں۔ کہہ دیجئے میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یہ تو تمام دنیا والوں کے لیے نصیحت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پرانے پیغمبروں کے بارے میں بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ لوگ تھے، اور یہ لوگ جب ہم نبیوں کے بارے میں پڑھیں گے، چاہے شعیب علیہ السلام ہو، چاہے ہود علیہ السلام ہو، چاہے صالح علیہ السلام ہے، ان کا آگے انشاءاللہ ڈیٹیل میں آئے گا۔ ہر نبی نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، میں تم سے جو بھی میں کام کر رہا ہوں، میں اس کی کوئی اجرت تم سے نہیں مانگ رہا ہوں۔ ہر نبی نے یہ بات کہی۔ تو اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں وہ کہ جو پچھلے نبیوں کا طریقہ ہے کہ آپ بھی ان کے طریقے کی پیروی کریں۔ کہہ دیجئے میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یہ تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی کہ قرآن۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سکھا رہے ہیں، کیونکہ قرآن ہم سے ہم جب بھی قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو یہ اتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور انہوں نے یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے نہیں مانا، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ جس وقت انہوں نے کہا اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی، کہہ دیجئے پھر وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جسے موسیٰ لائے تھے، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی۔ اسے تم متفرق اوراق میں نقل کرتے ہو، اس میں سے کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ چھپا لیتے ہو۔ اور اس کتاب کے ذریعے تمہیں وہ علم دیا گیا جو نہ تمہیں حاصل تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو۔ کہہ دیجئے وہ اللہ نے نازل کی تھی، پھر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ وہ اپنی نکتہ چینیوں میں کھیلتے رہیں۔ اور یہ کتاب قرآن مجید ہم نے اسے نازل کیا ہے، یہ برکت والی تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو اس سے پہلے آئی تھی، تاکہ آپ ام القریٰ مکہ اور اس کے آس پاس والوں کو ڈرائیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب قرآن پرانی کتاب، پہلے کتابوں کی انہوں نے مکہ والوں کا یا
یہود کا وہ ہوگا کہ یہ قرآن کسی یہ اللہ کی کتاب کسی انسان پہ نازل نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ ان سے پوچھیے کہ اس سے پہلے بھی تو کتابیں آئی ہیں جن کی یہ نقل کرتے ہیں اور جن کا کچھ حصہ چھپا جس پہ یہ تکبر کر رہے ہیں کہ یہ چوزن پیپل ہیں، کچھ حصہ چھپا رہے، کچھ حصہ بتاتے ہیں اور کچھ چھپا لے جاتے ہیں. تو 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 اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہیے کہ یہ کتاب جو ہے قرآن، یہ پچھلی کتابوں کی جسے تم مانتے ہو ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے. اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا؟ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑے یا کہے کہ مجھ پر وہی نازل کی گئی ہے. یعنی کہ کوئی انسان اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کا، یا فتنے تو اٹھتے رہتے ہیں پریزنٹ ٹائم میں بھی، مطلب شیطان کے طرح طرح کے حربے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ، اس انسان سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے یا کہے کہ مجھ پہ وہی نازل کی گئی ہے، حالانکہ اس پر کوئی وہی نہیں نازل کی گئی. اور جس نے کہا کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر سکتا ہوں، یعنی کہ جو کفار مکہ کا وہ تھا نا کہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام کی، کبھی کچھ کہتے تھے، کبھی کہ انہوں نے ایک اجمی کو، غلام کو رکھا ہے اور اسی سے کلام سیکھ رہے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اور یہ تو کوئی ایسا کلام مطلب مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اور قرآن کو مطلب ہلکا، نعوذ باللہ ہلکا بنانے کی کوشش میں کچھ نہ کچھ افواہیں پھیلاتے رہتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس نے بھی یہ کہا، اور مطلب یہ کہ ہم بھی ایسا، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس نے کہا کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر سکتا ہوں جیسی اللہ نے نازل کی ہے، کاش آپ ظالموں کو دیکھیں جب وہ موت کی سختی میں گرفتار ہوتے ہیں اور فرشتے یہ کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کا انجام جو ہے وہ بہت برا ہے. اب وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ جو سرکش ہیں ان کا انجام کس طرح ہوتا ہے یہ، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب ان کو فرشتے ان کی جانیں نکالنے آتے ہیں تو ان کا بہت برا انجام ہوتا ہے، کیونکہ تم اللہ پر ناحق باتیں کرتے ہو اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے ہو. یعنی آیتوں کا نہ ماننا اور اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا کہ اللہ کی آیتوں سے تکبر کرنا ہوا. اور یقیناً تم ہمارے پاس اکیلے آئے ہو، تو تکبر ہی ہوا نا کہ ہم نہیں مانیں ہے، نعوذ باللہ. اور زیادہ تر تو اہل کتاب کو تو حق پتہ تھا کہ بات سچ ہے، لیکن یہ کہ ہم مانیں گے نہیں. یہ تو یقیناً تم ہمارے پاس اکیلے آئے ہو، جس طرح کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور ہم نے تمہیں جو کچھ عطا کیا وہ تم اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی نہیں دیکھ رہے ہیں جن کی بابت تمہارا دعویٰ تھا کہ بے شک وہ تمہاری بندگی میں اللہ کے شریک ہیں. ان سے تمہارا تعلق یقیناً ٹوٹ گیا ہے اور وہ تم سے کھو گئے ہیں جنہیں تم اپنے معبود سمجھتے تھے. بے شک اللہ ہی، بڑی بڑی خوبصورت آیت ہے. اور یہ بہت ہی، ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون. بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. یہ ہے اللہ، چنانچہ تم کہاں بہکائے جاتے ہو.
تو وہ کس طرح گٹھلی جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کے جو پلانٹ ہے کتنا خوبصورت لگتا ہے، ہم اس کی پکچرز دیکھتے ہیں. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کے اس میں سے جو زندگی نکلتی ہے، جو پلانٹ ہے، جو لیونگ پلانٹ ہے، اس میں سے نکلتے ہے. بے شک اللہ ہی ہے جو کرتا ہے. اللہ پاک کتنے خوبصورت انداز سے اور اللہ تعالیٰ کتنی اس سے محبت سے سمجھا رہے ہیں. اور وہی مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. یعنی ایک بیج جب ہے اس میں سارے کوڈ تو ہیں کہ وہ اس میں کیسا پلانٹ ہوگا، اس میں پھل اگر ہے تو میٹھا ہوگا کہ اس کی کیا ویرائٹی ہوگی، سب اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دیا ہے. اور پھر اس سے ایک لیونگ پلانٹ نکلتا ہے. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں وہی ہے، یہ اللہ ہی ہے جو یہ کرتا ہے. چنانچہ تم کہاں بہکائے جاتے ہو. تو اللہ تعالیٰ اپنا احسان گنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم تو تمہارے لیے یہ کر رہے ہیں، تم جو دیکھتے ہو تو ہم ہی ہیں جو کرتے ہیں. پھر تم کہاں بہکے جا رہے ہو، پھر کیوں نہیں غور فکر کرتے ہو، پھر کیوں نہیں اللہ کی بات مانتے ہو. چنانچہ تم کہاں بہکائے جاتے ہو. وہ صبح کی سفیدی نکالتا ہے اور اس نے رات کو سکون کا باعث بنایا اور سورج اور چاند کو وقت کے حساب کا ذریعہ بنایا، اور سب بہت زبردست خوب علم والے کا اندازہ ہے. اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے سے خشکی اور تری کے اندھیروں میں راہ پاؤ. تحقیق ہم نے اپنی آیتیں اہل علم کے لیے کھول کر بیان کر دی. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہم ہی ہیں جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر ایک پلانٹ نکالتے ہیں اور وہ زبردست تناور درخت بن جاتا ہے. اور ہمیں ہی پتا ہوتا ہے کہ اس میں اللہ ہی کو پتا ہے کہ وہ درخت کس طرح کا ہوگا. اس ایک بیج میں ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں رات کے اندھیرے کے بعد صبح کی سفیدی میں ہی لاتا ہوں، اور رات کو سکون کے لیے میں نے ہی بنایا. کین یو امیجن کہ اگر رات نہ ہوتی تو ہماری کیا زندگی ہوتی. یا ان کنٹریز میں جہاں رات جب بہت چھوٹی ہوتی ہے، جو ایکسٹریم اس پہ ہیں، تو لوگ کس قدر، ہم اکثر ڈاکومنٹری یا کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں کہ رمضان میں اس طرف لوگ کس طرح روزہ رکھ رہے ہیں جہاں جو سورج جو ہے وہ غروب ہی نہیں ہو رہا ہے اور کہیں جو ہے وہ نکل ہی نہیں رہا ہے، مطلب بہت کم وقت کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ہم نے تمہارے لیے رات کو سکون کے لیے رات بنائی اور دن اور ستارے بنائے تاکہ تم اس کے ذریعے خشکی اور تری کے اندھیرے میں راہ پاؤ، یعنی مسافر. تحقیق ہم نے اپنی آیتیں اہل علم کے لیے کھول کر بیان کر دی. یعنی تحقیق ہم نے اپنی آیتیں اہل علم کے لیے کھول کر بیان کر دی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پورا ڈسکرپشن اپنی نعمتوں کا ڈسکرپشن دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ آیتیں، یہ اپنی نشانیاں ان کے لیے کھول کے بیان کر دی جو علم رکھتے ہیں، علم والے لوگ ہیں، سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، یہ وہ سمجھ سکتے ہیں. اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، چنانچہ ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک جائے امانت. ہم نے اپنی آیتیں ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دی جو سمجھ رکھتے ہیں. تو پہلے اللہ پاک نے کہا کہ وہی ہے جو علم رکھتے ہیں. تو علم ایک چیز ہے کہ علم کچھ ہے، اور پھر اس کی وزڈم جو پھر اس کے بعد جو آیا کہ جو سمجھ رکھتے ہیں، جو وزڈم رکھتے ہیں، اس کی مصلحت سمجھتے ہیں. ایک تو ہے کہ آپ کو انفارمیشن مل گئی، آپ کو پتہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس کے اندر کیا وزڈم ہے، وہ سیکنڈ لیول ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور وہی ہیں تو جو ہم نے اپنی آیتیں کھول کر بیان کر دی، وہی ہے جو ان کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں، یعنی جو وزڈم رکھتے ہیں. اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات پیدا کی. تو اللہ تعالیٰ پانی تو جو لائف کا اوریجن ہے، پانی کے بنا ہماری زندگی نہیں. کہیں پہلے جہاں
बस्तियां जो थी, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो टैप वाटर है, लेकिन पहले जो बस्तियां बसती थी तो जहाँ पानी मिल जाए वहीं वहीं पे बस्तियां वो हो जाती थी, क्योंकि पानी के बगैर जिंदगी नामुमकिन थी। कि हर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में या उन पैगंबरों के टाइम में वो स्प्रिंग ऑफ वाटर का काफ़ी हर जगह जिक्र है कि यहाँ से पानी का चश्मा निकला, यहाँ से वो डेजर्ट में तो इसकी क्या अहमियत है। तो फिर अल्लाह ताला करें कि हमने ही आसमान से पानी नाजिल किया है, फिर हमने उसके ज़रिए से हर किस्म की नबातात पैदा की हैं, यानी कि बारिश हुई तो फिर उसके बाद जो फसल और खेती हुई, फिर हमने हरी भरी खेतियां उगाई जिनसे हम एक दूसरे से जुड़े हुए दाने निकालते हैं, और खजूर के शगुफे से फल के गुच्छे पैदा किए जो बोझ के तले झुके जाते हैं। और अंगूर तो अल्लाह ताला की खूबसूरती से डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कैसे हम खजूर के जो पेड़ होते हैं उनमें किस तरह गुच्छे के गुच्छे बड़े बड़े बंच खजूरों के ऐसे कि झुके जा रहे हैं, अपने बोझ से खुद झुके जा रहे हैं। और अंगूर और जैतून और अनार के बाग लगाए जिनके फल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, मगर हर एक की खुसूसियात जुदा जुदा हैं। ये दरख्त जब फल देने लगते हैं तो इनके फल देने और इनके पकने की हालत को देखकर गौर करो। बेशक इसमें इन लोगों के लिए निशानियां हैं जो ईमान लाते हैं। तो अल्लाह ताला इवन कह रहे हैं कि जब इन दरख्तों में जो नाम अल्लाह ताला ने गिनाया है, और फिर कि कहा कि जब दरख्त में फल आने लगते हैं तो किस तरह वो शुरू कैसे होता है छोटा सा, फिर दूसरा रंग होता है, फिर उससे बड़ा होता है, फिर पकता है फल, फिर वो खूबसूरत, फिर लगता है कि बस अब टपक जाएगा। तो अल्लाह ताला पूरी उसकी स्टेजेस कह रहे हैं कि उसको उस पर गौर करो, उसकी स्टेजेस पे कि, और अल्लाह ताला कह रहे हैं मगर ये निशानियां जो हैं वो वही समझ सकते हैं जो ईमान लाते हैं, जो जिनके दिल में यकीन है। और इस पर भी लोगों ने जिन्नों को अल्लाह का शरीक ठहरा दिया, हालांकि इसी ने तो उन्हें पैदा किया है। हालांकि इसी ने उन्हें पैदा किया है, और उन्होंने बगैर किसी इल्म के अल्लाह के बेटे और बेटियां गढ़ लिए। वो पाक है और इन बातों से बुलंद है जो वो बयान करते हैं। वही आसमानों और ज़मीन का मुजिद है, उसकी औलाद कैसे हो सकती है जबकि इसकी कोई बीवी नहीं। और उसी ने हर चीज़ को पैदा किया और वही हर चीज़ पर खूब जानने वाला है। तो अल्लाह पाक कह रहे हैं कि इन्होंने जिन्नों को अल्लाह का शरीक ठहरा दिया, यानी कि जिन जो है वो इतने पावरफुल हैं, इन्होंने बना दिया उनको। और नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला, हालांकि अल्लाह पाक कह रहे हैं हालांकि मैं ही हूँ जिसने इंसान और जिन दोनों को पैदा किया है, तो वो कैसे पावरफुल हो सकते हैं। और उन्होंने बगैर किसी इल्म के अल्लाह के बेटे और बेटियां गढ़ लिया। तो अब जो कुफार मक्का थे, मतलब जो जितनी फितने वाली बात, जितनी हल्की बात कर सकते थे, वो फरिश्तों को, आगे हम क्लियर कट पढ़ेंगे कि फरिश्तों को नाउजुबिल्लाह अल्लाह की बेटियां कहते थे। तो अल्लाह पाक कह रहे हैं कि और जो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तो हमने पढ़े ही है। तो अल्लाह पाक कह रहे हैं वो पाक है, अल्लाह पाक है इन बातों से और बुलंद है उससे जो कि ये लोग बयान करते हैं। वही आसमानों का मुजिद, यानी वही आसमान और जमीन जमीन का पैदा करने वाला है। और तो जो जिसने इतने बड़े बड़े काम किए, तो अल्लाह ताला खुद समझा रहे हैं कि उसकी औलाद कैसे हो सकती है जबकि उसकी कोई बीवी नहीं है। उसी ने और उसी ने हर चीज को पैदा किया और वही हर चीज खूब जानने वाला है। तो और जो हम पढ़ते हैं कुल हुवा अल्लाहु अहद अल्लाहु समद, तो एक्सट्रीम एग्जाम्पल है तौहीद का कि अल्लाह सेल्फ सफिशिएंट है। और ना हम आगे पढ़ेंगे, ये है अल्लाह तुम्हारा रब, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। वही हर चीज को पैदा करने वाला है, लिहाजा तुम इसी की इबादत करो, और वो हर चीज पर निगरान है। तो अल्लाह ताला ने चीजें गिनाए, अल्लाह ताला ने कहा यही है तुम्हारा रब, ये अल्लाह है जिसने इंसानों को भी पैदा किया, फरिश्तों को भी पैदा किया। जो
तुम फलों के दरख्त को देखो, तुम फलों को देखो, तुम दरख्त कैसे निकलते हैं उसको देखो और गौर करो। तो जो और आसमान और जमीन का पैदा करने वाला, फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं ये है अल्लाह तुम्हारा रब। तो अल्लाह ताला बहुत अच्छे से समझा के कह रहे हैं तुम्हारा रब। जब अल्लाह ताला कहते हैं ना तो मोहब्बत से कह रहे हैं कि हमारा रब और इसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही हर चीज को पैदा करने वाला है। लिहाजा मतलब समझा रहे हैं, लिहाजा तुम इसी की इबादत करो और वो हर चीज पर निगरान है। इसकी हकीकत को इसकी हकीकत को निगाहें नहीं पा सकती, यानी हम इसका अहाता कर ही नहीं सकते हैं। जो अल्लाह की बड़ाई है और वो निगाहों को पा लेता है। यानी अल्लाह तो हम हर चीज़ पहचानता है, लेकिन हम तो वहाँ हमारी तो निगाह भी नहीं पहुँच सकती वहाँ। और वो निहायत बारीक बिन बहुत बाखबर है। ला तुदरिकुल अबसार वहुवा युदरिकुल अबसार वहुवल लतीफुल खबीर। तो वो लतीफ है और खबीर, निहायत बारीक बीन और बाखबर है अल्लाह सुब्हान ताला। अल्लाह सुब्हान ताला के नामों में से 99 नेम्स में ये नाम आते हैं। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से वाज़ेह दलीलें आ चुकी हैं। चुनांचा जिसने बसीरत से काम लिया, जिसने बसीरत से काम लिया तो उसने अपने फायदे के लिए, और जो अंधा बना रहा इसका वबाल उसी पे है। यानी जिसने सोच विचार गौर करके समझ के काम किया तो वो उसका अल्लाह ताला पूरा समझा रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं कि जिसने बसीरत से काम लिया उसका अपना फायदा है। और जो बस अंधी तकलीद किए जा रहा है और हम मान ही के नहीं देंगे, अरे नहीं हम कैसे, वो जो कुफार मक्का का वो है, वो था कि हमारे बाप दादा इस दीन पे थे, कैसे हम कैसे आप नया दीन मान ले, नाउजुबिल्ला। तो हम कैसे अपने बाप दादा का दीन छोड़ दें। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं जो मतलब अंधी तकलीद कर रहा है तो अंधा बना रहा है तो उसका वबाल उसी पर है। और कह दीजिए मैं तुम पर मुहाफिज नहीं हूँ। और हम आयात को इसी तरह फेर फेर कर बयान करते हैं ताकि काफिर ये कहें कि आप मतलब आपको कहें कि आपने किसी से पढ़ लिया। जो लोग इल्म रखते हैं इन पर हम इस हकीकत को वाज़ेह कर दें, ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस वही की पैरवी करें जो आपके रब की तरफ से, जो आप पर आपके रब की तरफ से नाजिल की जाती है। तो अल्लाह ताला क्लियर कट बार बार कुरान में दोहरा रहे हैं कि आपके रब की तरफ से वही नाजिल की जाती है। ऐसा नहीं है कि आपने जो कुफार मक्का कहते थे कि किसी अजमी गुलाम से सीख लिया है या कुछ, नाउजुबिल्लाह। तो अल्लाह ताला उसको निगेट कर रहे हैं उनके इस इल्जाम को। और इसके सिवा कोई माबूद नहीं, और मुशरिकीन की तरफ ध्यान ना दें। जो अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इनसे इनकी तरफ गौर ध्यान ही न दीजिए, जस्ट इग्नोर। और अगर अल्लाह चाहता तो वो शिरक न करते, और हमने आपको इन पर मुहाफिज नहीं बनाया और आप इनके जिम्मेदार नहीं हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन हुआ करते थे, दुखी होते थे, और उनकी बातों से भी दुखी होते थे, और इसलिए कि ईमान नहीं ला रहे हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने आपको इन पर मुहाफिज नहीं बना, आपका काम पहुंचा देना है, और फिर इनकी कोई जिम्मेदारी आप पे नहीं है, ये अपने खुद जिम्मेदार है। और मुशरिकीन अल्लाह को छोड़कर जिन्हें पुकारते हैं तुम उन्हें गाली मत दो, फिर भी वो जहालत में हद से गुजरते हुए अल्लाह को गाली देंगे। तो यहाँ से ये बात पता चलती है जो लोग बहुत जज्बात में आके दूसरे मजाहिब को बुरा भला की, तो अल्लाह पाक यहाँ मना फरमा रहे हैं कि मुशरिकीन अल्लाह को छोड़कर जिन्हें पुकारते हैं, यानी जो उनके बुत हैं, जो उनके माबूद हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी गाली देने को मना कर रहे हैं। तुम उन्हें गाली मत दो, वो भी जहालत में हद से गुजरते हुए, नाउजुबिल्लाह। अगर वो तो जाहिल हैं, जहालत में डूबे हुए हैं, तो अगर वो हद से तजावुज करके अगर वो सेम थिंग तुम पे पलट के कह दे तो ये बात सही नहीं होगी। आई रिपीट, और मुशरिकीन अल्लाह को छोड़कर जिन्हें पुकारते हैं
تم انہیں گالی مت دو، یعنی ان کے معبود، ان کو بھی ہمیں گالی دینے کو منع کیا گیا ہے۔ پھر وہ بھی جہالت میں حد سے گزرتے ہوئے اللہ کو گالی دیں گے، یعنی کہ وہ تو ہے ہی جہالت میں ڈوبے ہوئے، تو وہ حد سے گزر جانے والوں میں ہیں۔ اور اگر وہ پلٹ کے، نعوذ باللہ، پلٹ کے آگے ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ ان کی عبادت خانوں کو اٹیک نہ کرو، تو یہ تو اللہ تعالیٰ جو ہمارے معاشرے میں اس قدر ہم جذبات میں اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں نا، تو اگر ہم غور سے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے تو اس سے منع کیا، کلین معاشرہ، اور پھر کوئی ڈسپیوٹ ہی نہ ہو، ٹھیک ہے، ہم نے اپنا پیغام پہنچا دیا، ہم اس پہ ہیں، پھر کوئی نہیں مان رہا ہے تو تم قل یا ایھا الکافرون، اس کی مثال ہے، ہم پڑھیں گے آگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ ٹھیک ہے ہم اس کی عبادت نہیں کرنے والے ہیں جس کی تم کر رہے ہو، اور جو اسے ہم ماننے والے نہیں ہیں، اور ٹھیک ہے تم اپنے راستے رہو، ہم اپنے راستے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں تک کو برا بھلا کہنے سے، گالی دینے سے منع کیا ہے۔ تو اگر ہم زیادہ کبھی جذبات میں آئے تو ہمیں یہ آیت کو یاد کر لینا، یاد رکھنا چاہیے کہ وہ حد سے گزرنے والے لوگ ہیں، تو ہمیں وہ کام نہیں کرنا ہے، تاکہ کوئی پلٹ کے ہمارے اس پہ نہ آئے، پلٹ کے کوئی نعوذ باللہ اللہ کو نہ کہے۔ اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کے عمل میں کشش پیدا کر دی ہے، پھر انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہتے تھے، اور انہوں نے اللہ کے نام کی پختہ قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس مخصوص نشانی آ جائے تو وہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں یہ بات کون سمجھائے کہ بے شک جب وہ نشانی آ جائے گی تو بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر دیتے ہیں جس طرح یہ پہلی بار اس قرآن پر ایمان نہیں لائے تھے، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ جو بار بار تھے نا، نشانی سے مطلب یہاں ہے معجزہ، ان کا کفار مکہ کا اصرار تھا کہ معجزہ دکھائیے، معجزہ، اور طرح طرح کے وہ کیا، پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ آپ کے آگے کوئی فرشتہ اسکارٹ کر کے کیوں نہیں چل رہا ہے، یا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ بادلوں میں سے نکل کے آ کے ان سے بات کرے۔ نعوذ باللہ طرح طرح کی فتنہ انگیز باتیں، اور اصرار کی معجزہ دکھائیے، معجزہ تب ہم ایمان لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، مسلمانوں سے بھی کہہ رہے ہیں، کیونکہ جب اتنی تکلیف ہے اور جب اتنے پرسیکیوشن کے بعد، تو کبھی آدمی کے دل میں ہلکا سا وہ ہو کہ مانی جائیں گے شاید، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو ماننے والے ہرگز نہیں ہیں۔ کیا یہ پہلے ایمان لے آئے تھے جب معجزات دیکھنے کے بعد ایمان لائے تھے؟ لیکن اور معجزات کے بعد تو پھر عذاب آتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، لیکن تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، پہلے بھی یہ ایمان نہیں لائے ہیں، اور ہم نے ان کی سرکشی کے باعث ان کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اور اگر بے شک ہم ان کی طرف فرشتے نازل کرتے اور ان سے مردے کلام کرتے، یعنی اگر خبر سے مردہ بھی نکل کے ان سے بات کرنے لگے اللہ تعالیٰ، تو ہم ہر مطلوبہ شے، یعنی ہر جو بھی چاہ رہے ہیں ان کے سامنے پیش بھی کر دیتے تو بھی وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم غصے سے کہہ رہے ہیں کہ ان سے اگر مردے بھی خبر سے نکل کے کلام کرنے لگے تو، اور ان کو یہ جو کہہ رہے ہیں سب ہم انہیں حاضر کرتے ہیں، تو بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان کی سرشت اللہ نے بنایا، اللہ ان کی سرشت جانتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ ہاں اگر اللہ ایسا چاہتا تو اور بات تھی، لیکن ان میں سے اکثر جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ بلاتے تو ہیں، اللہ تعالیٰ ہم جو پڑھ رہے ہیں شروع میں اتنا اپنی نشانیاں گنا کے، اپنی معجزات، تو یہ قرآن ایسا معجزہ، یا جب ہم غور کریں اپنے آس پاس ایٹماسفیئر، پیڑوں کو بڑھتے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ سب بھی تو یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، جب پھل اگتا ہے، جب پھل بڑا ہوتا ہے تو یہ سب علم والوں کے لیے ہے۔ لیکن پھر کہہ رہے ہیں کہ لیکن یہ پھر جو یہ ان کا کنٹینیوس اصرار، معجزات معجزات معجزات، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ لانے والے
ईमान लाने वाले नहीं थे, चाहे कब्र से मुर्दे खड़े होके इनसे बातें करने लगे निकल के, तब भी नहीं ईमान लाएंगे। तो एक्सट्रीम एग्जाम्पल। और इसी तरह हमने इंसानों और जिन्नों में शैतान जिन और इसी तरह हमने इंसानों और जिन्नों में से शयातीन हर नबी के दुश्मन बनाए। तो ऐसा नहीं है कि शैतान खाली कोई इनविजिबल चीज है, इंसानों में से भी शयातीन है और जिन्नों में से भी शयातीन है जो कि हर नबी और शरी जो सीधे रास्ते के दुश्मन है। हम रिपीट करके फिर से करें, और इसी तरह हमने इंसानों और जिन्नों में से शयातीन हर नबी के दुश्मन बनाए। तो इंसानों में भी शयातीन है और जिन में भी शयातीन है, तो उनसे भी हमें खबरदार रहना है। ऐसा नहीं कि कोई शैतान कोई बस इब्लीस और कोई इनविजिबल चीज़ है। इंसानों में के इंसान भी शैतान फितरत होते हैं, और जिन में भी शैतान है। और इब्लीस जिन शैतान तो अमंग्स जिन था ही। इनमें से हर एक दूसरे के कान में चिकनी चुपड़ी बातें डालता रहता है। इनमें से हर एक एक दूसरे के कान में चिकनी चुपड़ी बातें डालता रहता है, ताकि उसे धोखे में रखे। और ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपका रब चाहता तो वो ये काम न करते। चुनांचे आप इन लोगों को जो कुछ ये झूठ गढ़ रहे हैं इसको रहने दीजिए, ताकि ये लोग आखिरत और ताकि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं लाते उनके दिल इस झूठ की तरफ मायल हो जाएं और वो इस झूठ को पसंद करते हैं, और वो जो बुरे काम कर रहे हैं वो करते रहें। कह दीजिए, क्या फिर मैं अल्लाह के सिवा कोई हाकिम तलाश करूं? अल्लाह ताला कह रहे हैं, इनसे सवाल कीजिए कि और जो आखिरत की अकाउंटेबिलिटी है, जो आखिरत का जिनको यकीन नहीं है अकाउंटेबिलिटी का, जो हम दुनिया में हमारा जो हमारा टेस्ट है और हम जो भेजे गए हैं दुनिया में, अब जब उसके फाइनल एग्जाम की का जिसको यकीन ही नहीं है वो तो कोई तैयारी नहीं कर रहा है। जिसको यकीन है कि हाँ हमारा इम्तिहान होने वाला है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं। और जब कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है कि इम्तिहान इम्तिहान नहीं होगा, तो फिर क्या ज़रूरत है इतनी ज़्यादा मेहनत करने की। तो जिसको यकीन नहीं है वो ही, अल्लाह सुब्हानहू तआला करे, वो ही ईमान नहीं लाएगा। और जो कुछ लोग हैं जिन्हें झूठ में रहना ही पसंद है, झूठ झूठ पे झूठ, उसी को वो पसंद करते हैं। और तो कह दीजिए, क्या फिर मैं अल्लाह के सिवा कोई और हाकिम तलाश करूं, हालांकि वही है जिसने तुम्हारी तरफ ये किताब तफसील से नाजिल की। और जिन लोगों को हमने किताब दी वो जानते हैं कि बेशक वो आपके रब की तरफ से हक के साथ नाजिल की गई है, लिहाजा आप हरगिज शक करने वालों में शामिल ना हो। और तो ये नाज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं करने वाले थे, ये उनके जरिए हमसे बात हो रही है। ये हमें रिमाइंडर अपने को देते रहना चाहिए। और आपके रब की बात तस्दीक आप और आपके रब की बात सिद्क और अदल पर मुकम्मल है, यानी सच्चाई और इंसाफ पे पूरी है। इसकी बातों की को तब्दील करने वाला कोई नहीं, और वो खूब सुनने वाला और वो खूब जानने वाला है। और अगर आप अहले ज़मीन की अक्सरियत की अताअत करें, यानी मेजॉरिटी की को फॉलो करें, तो वो आपको अल्लाह की राह से बहका देंगे, और वो अपने गुमान के सिवा किसी बात की पैरवी नहीं करते, और वो अटकल पच्चू बातें ही करते हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से ही हमसे बात हो रही है। अल्लाह पाक जानते हैं अपने नबी को, लेकिन उनसे खिताब करके कि जब हम उनसे कह रहे हैं तो एक कॉमन इंसान जो एक उसकी क्या हकीकत है, हमारी क्या हकीकत है। तो ये कि हम इस किसी बात पे वो नहीं, जो अगर हम कोई अच्छे काम कर रहे हैं, अगर हम हिदायत भी है तो ये भी अल्लाह की मेहरबानी है कि अगर, तो ये हमारी अपनी ज़ात का कमाल नहीं है। ये रिमाइंडर हमें बार बार मिल रहा है कि अगर हम कोई छोटी सी भी नेकी करते हैं तो अल्लाह की बहुत मेहरबानी है
کہ اللہ نے ہمارے دل میں ہمیں کانشیسنس دی ہے، ہمیں ایسا دل عطا کیا. اگر ہم نیکی کے کام پہ کچھ خرچ کرتے ہیں تو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہمیں ہمارے ہاتھ کھلے رکھے. کوئی ہے جو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے دل اتنے چھوٹے ہیں کہ کڑتے ہیں وہ خرچ کرنے پہ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں مطلب جو گائیڈنس ہے. ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، شو اس دا رائٹ پاتھ. تو وہ گائیڈنس اللہ کی مہربانی ہے. سو اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں ریمائنڈر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ریمائنڈر دے رہے ہیں کہ ہماری ہی مہربانی ہے، یہ تمہاری اپنی. اب یہ ہم ہاں ایسا نہیں ہے کہ ہم وہ کریں کہ ہم تو بہت نیک ہیں. مطلب جو بہت ہی آج کل کے مطلب شیطان کس طرح پینیٹریٹ ہو جاتا ہے، کس طرح اپنی چیزیں منوانے لگتا ہے. جیسے آج کے بڑے کامن جملے ہیں نا، تو یہ بچوں کو بھی ریمائنڈر دینا چاہیے، جیسے آئی ارنڈ اٹ، آئی گاٹ اٹ، آئی ہیو ڈن اٹ. تو یہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے ایسے جملے سے، کیونکہ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے. کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اور لیکن کامیابی دینا تو یہ تو اللہ کی مہربانی ہے. بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہی رہ جاتے ہیں لیکن ان کو کامیابی نہیں ملتی، تو ہم کو یہ اتنے خاص نہیں ہے. یہ تو اللہ کی مہربانی. یہ اگر ہم ہدایت پہ ہیں یا کوئی چیز کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے. بے شک آپ کا رب اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکتا ہے، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے. چنانچہ تم اس جانور کا گوشت کھاؤ جس پر اللہ کا نام پڑھا گیا ہو. ابھی پہلے ہم نے پڑھا تھا جس پہ اللہ کا نام، جس پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، آستانوں اور وہ جو ہم پہ حلال نہیں ہے. تو اور اب آیت آ رہی ہے، چنانچہ تم اس جانور کا گوشت کھاؤ جس پر اللہ کا نام پڑھا گیا ہو. سو اب اور کلیئر ہو گئی کہ جس پہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے جو ذبیحہ ہو وہ تو اللہ پاک. اور اگر تم اس آیات پر ایمان، اور اگر تم اس کی آیات پر ایمان لانے والے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ یہ انسٹرکشن ہے، اور اگر تم ایمان والے ہو تو یہ فالو کرو. اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس حلال جانور کا گوشت نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام پڑھا گیا ہو، حالانکہ اللہ نے ان سب جانوروں کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا ہے جو اس نے تم پر حرام کیے ہیں، مگر جسے تم کھانے پر مجبور ہو جاؤ تو وہ بھی حلال ہیں. اور بے شک اکثر لوگ اپنی خواہشات سے بغیر علم کے دوسروں کو بہکاتے ہیں. بے شک آپ کا رب حد سے گزر جانے والوں کو خوب جانتا ہے. اور تم کھلے اور چھپے گناہ چھوڑ دو. بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کے عملوں کی سزا ملے گی جو وہ کرتے تھے. اور تم اس جانور کا تو یہ ہے کہ تم جو تمہارے پر حلال کر دیا گیا اسے تم اپنے پر حرام نہ کرو. یہ یعقوب علیہ السلام کی امت میں، یعقوب علیہ السلام کو کچھ الرجی یا کچھ ایسا تھا کہ جو اونٹ کا گوشت وہ نہیں کھا سکتے تھے، تو ان کی امت نے پھر وہ اونٹ کا گوشت ہی حرام کر دیا. تو وہ ان کا ایک انڈیویجول کیس تھا کہ وہ ان کو کچھ تھا کہ وہ اس کو ڈائجسٹ نہیں کر سکتے یا کوئی الرجی ان کو تھی تو وہ نہیں کھاتے تھے. تو لیکن پوری امت نے اونٹ کا گوشت حلال کر لیا. تو اس کی طرف بھی نشاندہی ہے کہ ہمیں جو اللہ نے ہمارے پر حلال کیا اسے ہم خود حرام نہیں کر سکتے ہیں. یہ ہماری جاب نہیں ہے. کم اور زیادہ کی مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حرام کر لیں، ٹھیک ہے. اگر کسی کو بہت پسند ہے، کسی کو کم پسند ہے تو وہ الگ بات ہے. مگر ہم کہیں کہ نہیں ہم یہ تو حرام ہے، تو یہ اس سے ہمیں منع فرمایا گیا ہے. تم اس جانور کا گوشت اور پھر اس کے بعد یہ آگے کہ جو مجبور ہو جائے، یعنی کہ جو نافاقے کی حالت میں ہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں. اور تم اس جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ پڑھا گیا ہو. تو پہلے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ جس پر اللہ کا نام پڑھا گیا ہو. اب کیا ہے کہ اس جانور کا گوشت نہیں کھانا ہے جس پہ اللہ کا نام نہ پڑھا. تو ہر طرح سے ہمیں مطلب ہر طرح سے سمجھانے کی پوری کوشش اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے
ہمیں سمجھایا ہے کہ پہلے حلال گوشت اور سارے کیٹیگری آ گئی، پیچھے ہم نے پڑھا تھا کل، اور اس کے بعد پھر جس پہ اللہ کا وہ کھاؤ جس پہ اللہ کا نام پڑھا گیا ہو، پھر اب یہ بات آ گئی کہ وہ نہیں کھانا جس پہ اللہ کا نام نہ پڑھا گیا ہو، کیونکہ یہ کھانا یقیناً نافرمانی ہے، اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے ذہنوں میں شبہ ڈال دیتا ہے تاکہ وہ تم سے جھگڑا کرے، اور اگر تم نے اس کی اطاعت کی تو بلا شبہ تم بھی ضرور مشرک ہوگے۔ کیا ایک ایسا شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے نور بنا دیا اور اس کی روشنی میں لوگوں میں چلتا ہے، کیا وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کا یہ حال یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں پڑا ہوا ہے؟ یعنی ہدایت یافتہ اور غیر ہدایت یافتہ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کمپیریزن کر رہے ہیں، ان سے اندھیروں میں پڑا ہو اور ان سے نکلنے والا نہیں۔ اسی طرح کافروں کے لیے ان کاموں میں کشش رکھ دی گئی ہے جو وہ کرتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا کہ وہ اس بستی میں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں، اور وہ اپنے آپ ہی سے مکر و فریب کرتے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے پاس نشانی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ایسی ہی چیز خود ہمیں دی جائے جیسی کہ رسولوں کو دی گئی۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا کام کس کو سونپے۔ تو یہاں ہے کہ جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ایسی چیز ہمیں خود بھی، یعنی اتنے حسد اور ہسکے میں اتنے وہ ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے انلیس کی ایسی چیز ہمیں خود، یعنی کہ رسالت ہے، نبوت ہے کہ ہم میں سے کسی کو ملنی چاہیے تھی، اور ہم نہیں مانیں گے، جو کہ یہود کا دعوت ہے کہ وی آر دا چوزن پیپل، ہم دنیا کی بہترین قوم ہیں، اور ان کا سپیریورٹی کمپلیکس جو تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا کام کس کو سونپے، یہ نہیں جانتے یہ۔ اور جن لوگوں نے جرم کیے انہیں جلد ہی اللہ کے ہاں ذلت ملے گی، اور اس مکر و فریب کی وجہ سے شدید عذاب ہوگا جو وہ کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ضد اور حسد کی وجہ سے انہیں ذلت ملے گی، اور ان کے مکر و فریب کی وجہ سے۔ چنانچہ اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو ان میں بنائے۔ اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا سینہ بہت تنگ کر دیتا ہے، ایسا جیسے کہ وہ آسمان پہ چڑھ رہا ہو، اور اسی طرح اللہ ان لوگوں پر پلیدی مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ان میں سے ہمیں نہ بنائے۔ اور تو جس کو اللہ جسے گمراہ کرے تو اس کو ہدایت کی بات اتنی مشکل لگتی ہے جیسے کہ وہ آسمان پہ چڑھنے کے برابر، اتنی سیدھی چیز جو قلب سلیم والے لوگ ہیں جنہیں اللہ ہدایت دے رہا ان کا سینہ کھل جاتا ہے، ہلکا ایک دم، وہ ویلکم کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں اور خندہ پیشانی سے۔ اور جو گمراہی میں ہیں ان کو کوئی بھی اللہ کا کام جو ہے اتنا مشکل لگتا ہے، اتنا مشکل جیسے کہ انہیں آسمان پہ چڑھنے کو کہہ دیا گیا ہو، پہاڑ بھی نہیں، آسمان پہ چڑھنے کو کہہ دیا گیا ہو، ان کو ایسا مشکل لگتا ہے۔ اور یہ آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے، ہم نے ان لوگوں کے لیے آیات کھول کھول کر بیان کر دی جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی مثالیں ماشاءاللہ سے، اور اتنے سب ہمیں بہت محبت سے سمجھایا کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے یہ پیدا کیا، دیکھو ہم یہ کرتے ہیں، دیکھو ہم ہی ہیں جو ایک دانے سے درخت بنا دیتے ہیں، دیکھو ہم ہی ہیں جو آسمان سے پانی پیدا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی آیات کھول کر بیان کر دی ہے، اور جو یہ آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے، اور وہی لوگ ہیں جو اس کو پکڑتے ہیں، جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، جو یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ ہاں ہمیں سیکھنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں جو بصارت رکھتے ہیں، جو وزڈم کی آنکھ رکھتے ہیں، تو وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، وہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔
انہی کے لیے ان کے رب کے یہاں سلامتی کا گھر ہے، اور وہ ان کاموں کی وجہ سے ان کا دوست ہے جو وہ کرتے رہے۔ اور جس دن وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا تو فرمائے گا، اے جنوں کے گروہ، تم نے انسانوں میں سے بہت زیادہ گمراہ کیے تھے، اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا اور ہم اس میعاد کو پہنچے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی۔ اللہ فرمائے گا، آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے، ہاں اگر اللہ چاہے تو دوسری بات ہے۔ بے شک آپ کا رب بہت بڑا، بہت حکمت والا ہے، بڑا حکمت والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض پر ان کاموں کی وجہ سے مسلط کر دیتے ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ وہ تم سے میری آیات بیان کرتے تھے اور تمہیں تمہاری اس آج کے دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تب وہ کہیں گے ہم اپنے آپ پر گواہی دیتے ہیں اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالے رکھا، اور وہ اپنے آپ پر ہی گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کفر کرنے والے تھے، یعنی کہ وہ ایڈمٹ کریں گے، پھر تو کوئی چارہ ہی نہیں ہوگا نا۔ ایک حدیث لے لیتے ہیں، مفہوم حدیث ہے کہ اس طرح بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے دین کا فہم عطا کر دیتا ہے، یعنی دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے اگر اللہ کسی کو انعام دینا چاہے، بھلائی کا ارادہ، بھلائی کرے اور انعام دینا چاہے۔ سو اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو اس میں شامل کرے۔ یہ رسول اس لیے بھیجے گئے کہ آپ کا رب بستیوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے ہلاک کرنے والا نہیں، جبکہ ان کے باشندے غافل ہوں، یعنی کہ جو راستہ دکھانے والے، وارن کرنے والے، خوشخبری دینے والے رسول اسی لیے بھیجے گئے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ شیوا نہیں کہ بس کہ بغیر ٹیچر کے ایگزام لے لیں، بغیر ٹیچر کی سزا دے دیں۔ پہلے ٹیچر آئے، سکھایا، اب جو ان میں سے بہتر لوگ ہیں جو سیکھنے والے ہیں وہ سیکھ لیں، اور اگر جو پھر ریبیلیس ہیں، جو نہیں مان رہے ہیں، تب ان کو سزا ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے رسول اس لیے بھیجے ہیں کہ ہم، ایسا نہیں ہے کہ ہم بس کوئی غفلت میں بس خالی ہے، اس کو بنا بتائے بس ہم نے عذاب دے دیا، تو یہ اللہ کا شیوا نہیں ہے۔ اور ہر ایک کے لیے ان اعمال کی وجہ سے درجے ہیں جو انہوں نے کیے، اور آپ کا رب اس سے غافل نہیں جو وہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کو سب پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار ریمائنڈر ہمیں دیتے ہیں کہ بھلاوے میں نہ رہو، بھلاوے میں نہ رہو، اللہ کو سب پتہ ہے۔ اور آپ کا رب بے نیاز ہے، رحمت والا ہے، بے نیاز ہے، رحمت والا، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہارے بعد جنہیں چاہے جانشین بنا دے، جیسے اس نے تمہیں دوسری قوموں کی نسل سے پیدا کیا۔ تو کفار مکہ سے بات ہو رہی ہے کہ اپنے آپ پہ غرور نہ کرو۔ عاد اور سمود جو تم سے بھی بہت پاورفل لوگ تھے، جائنٹ تھے اور بہت اسکلفل لوگ تھے، اور کس طرح ان کی تباہی ہوئی، تو تمہارے ساتھ بھی اللہ یہ کر سکتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ تمہاری جانشین دوسری قوموں کو لے آئے، تو سنبھل جاؤ۔ بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے، اور تم عاجز کرنے والے نہیں، یعنی کہ ڈے آف ججمنٹ۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرو، بے شک میں بھی اپنی جگہ عمل کرنے والا ہوں، چنانچہ جلد ہی تم جان لو گے کہ کس شخص کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے، اور بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ اور انہوں نے اس میں سے اللہ کے لیے ایک حصہ ٹھہرایا جو اس نے کھیتی اور چوپاؤں کی شکل میں پیدا کیا، پھر اپنے خیال کے مطابق کہنے لگے یہ حصہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہماری دیوتاؤں، یہ حصہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے دیوتاؤں کے لیے ہے۔ تو کیا ہوا، انہوں نے اس میں اللہ کے لیے ایک حصہ، اور جو کھیتی ہے اور کھیتی اور چوپائے جو بھی ان کا، اگر امیجن کی کوئی فارم ہے اور ان کے فصل ہے اور ان کے
پریشس اینیمل ہے، تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں انہوں نے اللہ کے لیے ایک حصہ ٹھہرایا، پھر اپنے خیال کے مطابق کہنے لگے یہ حصہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے دیوی دیوتاؤں کے لیے ہے۔ چنانچہ ان کے دیوتاؤں کا جو حصہ ہے وہ تو اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، اور جو اللہ کا حصہ ہے وہ ان کے دیوتاؤں کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ کس قدر برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے دیوتاؤں نے ان کی اولاد کا قتل پسندیدہ بنا رکھا ہے۔ تو جو بلی وغیرہ تو مطلب ہوئے ہی چلا جا رہا ہے کہیں نہ کہیں، ابھی بھی اتنی اویئرنیس کے بعد کہیں نہ کہیں ہوتا رہتا ہے۔ تو وہ اپنی اولاد تک کو اتنی جہالت میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں، ایک تو یہ کہ اپنے جو فصل محنت کر رہے ہیں تو اور وہ بھی بعد میں ہم پڑھیں گے کہ وہ مطلب جو اللہ کا حصہ ہے وہ بھی ان کے دیوتاؤں کو ہی پہنچ جاتا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اور پھر ایسے لوگ اور کیا کرتے ہیں، مطلب اتنا زیادہ جہالت میں ہے کہ وہ یہ چڑھاوا اور یہ تو ہم دیکھتے ہیں یا دوسری قوموں میں وہ جہالت کی لمٹ ہی ہے جو ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ وہ اس وقت کفار مکہ کر رہے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے دیوتاؤں نے ان کی اولاد کا قتل پسندیدہ بنا رکھا ہے، یعنی بلی چڑھانا، یہ اب بھی سننے میں آتا ہے، تاکہ وہ انہیں ہلاک کر دیں اور ان کے لیے ان کا دین مشکوک بنا دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے۔ چنانچہ انہیں اور ان کے جھوٹ کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے جو وہ گھڑتے ہیں۔ تو مطلب وہ اتنے زیادہ گمراہ جہالت میں ہیں کہ وہ اتنے دیوی دیوتاؤں کے لیے اتنا زیادہ ان کے دل میں محبت ہے کہ وہ اپنے بچوں تک کی جو بلی چڑھا دیتے ہیں اور ان کو تک کو اپنے مال میں ان کا میجر حصہ رکھتے ہیں، اور ایون اولاد اس سے بڑھ کے کیا چیز ہوگی۔ تو اس آیت میں مشرکوں کے اس عقیدے اور عمل کا ایک نمونہ بتلایا گیا ہے جو انہوں نے اپنے طور پر گھڑے تھے، یعنی ان کا خود ساختہ گھڑا ہوا تھا۔ وہ زمینی پیداوار اور مال اور مویشی میں سے کچھ حصہ اللہ کے لیے اور کچھ اپنے خود ساختہ معبودوں کے لیے مقرر کر لیتے تھے۔ اللہ کے حصے کو مہمانوں اور کر لیتے تھے، اور اس کے بعد پھر اللہ کا حصہ جو مقرر کرتے تھے اس کا کیا کرتے تھے، اللہ کے حصے کو مہمانوں، فقراء اور صلہ رحمی پر خرچ کرتے، اور بتوں کے حصے کو بتوں کے مجاورین اور ان کی ضروریات پر خرچ کرتے، یعنی جو اس کے پجاری جو ہوں گے، جو ان کے کیئر ٹیکر ہوں گے، وہ بتوں کا تو میجر اس پہ جا رہا ہے، اور اللہ کا حصہ جو باقی جو بھی کوئی مہمان آیا اس کو وہ اس پہ جا رہا ہے۔ پھر اگر بتوں کے مقررہ حصے میں توقع کے مطابق پیداوار نہ ہوتی تو اللہ کے حصے میں سے نکال کر اس میں شامل کر لیتے، اور اس کے برعکس معاملہ ہوتا تو بتوں کے حصے میں سے نکال لیتے اور کہتے اللہ تو غنی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ کو مانتے تھے، مگر یہ کہ نعوذ باللہ یہ سچویشن تھی، تو ساتھ ساتھ وہ بھی چل رہے تھے نعوذ باللہ، اور ان کو اور بہتر نعوذ باللہ وہ دے رہے تھے۔ اور اپنے جھوٹے خیال کے مطابق انہوں نے کہا یہ چوپائے اور کھیتی ممنوع ہیں، انہیں بس وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں، اور بعض چوپائے ہیں جن کی پشت پر سواری حرام کر دی گئی۔ اب یہ انہوں نے یہ سورہ الانعام جو چوپائے، الانعام کے مطلب چوپائے جو کیٹلز، اور جو سورہ کا نام جو ہے وہ اسی آیت کے اس پہ رکھا گیا کہ انہوں نے بہت سارے جانوروں کو اتنی حرمت اور اتنا درجہ دے دیا کہ نعوذ باللہ، ہم اس کو ریپیٹ کریں، اور یہ چوپائے اور کھیتی ممنوع ہے۔ ہم موجودہ حالات میں بھی دیکھتے ہیں کہ کسی ایک جانور کو اتنی اہمیت ہے کہ بالکل انسان اس کے لیے مارے جا رہے ہیں۔ یہ چوپائے اور کھیتی ممنوع ہے، انہیں بس وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں۔ بس بعض چوپائے ہیں جن کی پشت پر سواری حرام کر دی گئی، یعنی وہ اتنے مقدس ہیں کہ ان پہ سواری نہیں ہو سکتی ہے، اور بعض چوپائے ہیں جن پر وہ اللہ کا نام نہیں پڑھتے، یہ سب وہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہوئے کہتے ہیں، اور وہ جلد ہی انہیں اس جھوٹ کی سزا دے گا جو وہ کرتے رہے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا ان حرام کیے ہوئے چوپایوں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے اور ہماری عورتوں پر حرام کر دیا، یعنی کہ اس میں بھی میل ڈومیننٹ کے ہاں جو اب جس سے جو ان کے جو چوزن وہ چوپائے ہیں جو متبرک ہیں کہ یہ تو صرف مرد ہی کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی ہیں، عورتوں پہ حرام کر دیا انہوں نے۔ اور اگر وہ مردہ ہو تو مرد اور عورتیں سب اس میں شریک ہیں، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جلد ہی اللہ انہیں اسی طرح خود ہی حلال و حرام کے طے کرنے کی سزا دے گا، بے شک، یعنی کہ یہ جو خود اپنا قانون اپنی طرف سے جو لا رہے ہیں تو اللہ پاک کریں جلد ہی اللہ انہیں سزا دے گا، بے شک وہ بڑا حکمت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اپنی اولاد کو علم کے بغیر بیوقوفی سے قتل کیا، اور اللہ نے انہیں جو رزق دیا اللہ پر جھوٹ باندھ کر اسے حرام ٹھہرا لیا، تحقیق وہ گمراہ ہو گئے، وہ ہدایت یافتہ نہ ہوئے۔ اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے چھتریوں پر چڑھائے ہوئے اور بغیر چڑھائے ہوئے، اور جو یعنی کہ جو بیلیں ہیں جیسے انگور کی بیلیں چڑھائی جاتی ہیں اور ٹریز میں، اور کھجور اور فصلیں پیدا کی، ان کے پھل مزے میں مختلف ہیں، اور زیتون اور انار پیدا کیے، ملتے جلتے بھی اور نہ ملتے جلتے بھی۔ ان کا پھل کھاؤ جب وہ پھل لائیں، اور ان کی کٹائی اور چنائی کے دن اس کا حق دے دیا کرو اور فضول خرچی نہ کرو۔ اللہ یعنی اللہ کا حق دے دیا، اللہ کے نام پہ بھی خرچ کر دیا کرو، اور فضول یعنی اپنے کے اوپر ایکسٹراویگنٹ نہ خرچ کرو، اور اللہ جب کٹائی فصل کٹتی ہے تو اس پہ کچھ اللہ کے نام پہ کچھ حصہ نکالا کرو، یہ ہے۔ بے شک اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اور اب جب جس کی فصل نہیں ہے تو جو اور دوسرے طرح سے مال آ رہا ہے تو وہ چیز ہم پہ وہ ہوگی۔ اور پیدا کیا اس نے چوپایوں میں سے بوجھ اٹھانے والے اور زمین سے لگے پست قد۔ اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی بہت بہت زیادہ اسراف بھی نہیں کرنا ہے، ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بس وہ اس کو طے کر کر کے جمع کرنا ہے، تو ایک بیچ کا راستہ ہے، لوگوں کو کھلانا بھی ہے، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنا ہے، اور خود پہ بھی خرچ کرنا ہے، اور تھوڑا سا بچا کے بھی رکھنا ہے، تو ایک بیلنس اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا۔ اب جو اس بیلنس کو بگاڑتا ہے تو پھر وہ اپنے، اور بگڑتا کیسے ہے؟ اپنے نفس، انسان کا اپنا نفس، تو پھر آدمی کو خود کو چیک کرنا ہوتا ہے۔ بے شک شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو جس طرح مشرکین حد سے تجاوز کرنا، کسی معاملے میں اس کی حدود سے آگے نکل جانا، اس لیے اسراف کسی چیز میں بھی پسند نہیں کیا گیا ہے۔ صدقہ و خیرات دینے میں نہ کسی چیز میں، ہر چیز میں اعتدال اور میانہ روی مطلوب ہے اور میں پسند کی گئی ہے۔ اور جس طرح مشرکین اس کے پیچھے لگے کہ حلال جانوروں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیا، گویا اللہ کہ حلال کردہ چیزوں کو حرام یا حلال کر لینا یہ شیطان کی پیروی، یعنی کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ڈیسائیڈ کرنا جو اللہ نے ڈیسائیڈ کر دیا ہمیں وہ فالو کرنا ہے، ہم اپنی طرف سے کیوں وہ کر رہے ہیں۔ یہ 8 قسمیں ہیں، 2 بھیڑ میں سے اور 2 بکری میں سے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا اللہ نے دونوں کے نر حرام کیے یا دونوں کی مادائیں یا وہ بچے جو دونوں ماداؤں کے پیٹ میں ہوں، یعنی میل اور فیمیل؟ ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور 2 اونٹ میں سے اور 2 گائے میں سے کہہ دیجئے کیا اللہ نے دونوں کے نر حرام کیے ہیں یا دونوں کی مادائیں یا وہ بچے جن دونوں ماداؤں کے پیٹ میں ہوں؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں یہ تاکید کی تھی یا حکم دیا تھا؟
پھر اس شخص یعنی یہ جو خود ساختہ قانون ہے اللہ تعالیٰ، یہ جہالت کی اس میں ابھی بھی سب چیزیں سننے میں آتی ہیں، اگر ہم اتنا ادر سوسائٹیز کا وہ مطالعہ کریں تو کہ ان کا یہ نر نہیں کھا سکتے، ان کا وہ نہیں کھا سکتے، وہ متبرک جانور ہیں، تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھیے کہ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں یہ تاکید کی تھی یا تمہیں یہ حکم دیا تھا؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ گڑھا تاکہ وہ بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرے؟ یعنی کوئی بات ہمیں بغیر علم کے صحیح اگر ہمیں بات صحیح نہیں ہے، صحیح پتہ نہیں ہے، تو ہمیں کہنا نہیں چاہیے۔ بے شک اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، میری طرف جو وحی کی گئی ہے اس میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر جو اسے کھائے حرام ہو، مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون یا سور کا گوشت، کیونکہ وہ ناپاک ہے، یا وہ فسق ہو کہ ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبور ہو جائے بشرطے کہ وہ سرکشی کرنے والا اور حد سے گزرنے والا نہ ہو، تو بے شک آپ کا رب بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا۔ یعنی کہ کوئی بھوک سے مجبور ہے تو جو یہ چیزیں نارمل حالات میں حرام کی گئی ہیں یہ سب اس شخص پہ حلال ہو جاتی ہیں، کہ اللہ تو نے ہمارے لیے آسانی رکھی ہے، ایسا نہیں وہ بھوک سے مر جائے لیکن نہیں کھا سکتا، تو وہ اور اسی حد تک حد سے گزرنے والا نہ ہو، اسی حد تک کہ بس بھوک مٹ جائے، پھر ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کی پریکٹس ہو جائے، بس اتنا کہ وہ بھوک سے مرے نہ، بھوک مٹ جائے، اس کے بعد جب وہ راحت یا آسانی ہو جائے تو پھر ان پہ ساری حدیں لاگو ہوں گی۔ اور جو لوگ یہودی ہوئے ان پر ہم نے ہر ناخون والا جانور حرام کیا تھا، اور گائے اور بکری میں سے ان پر ان کی چربی حرام کی تھی، سوائے اس چربی کے جو ان کے پیٹوں یا آنتوں کے ساتھ لگی ہو یا ہڈی کے ساتھ ملی ہو، یہ سزا ہم نے انہیں ان کی سرکشی کے باعث دی تھی، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ تو جو پچھلی قومیں جو تھی، کچھ نہ کچھ جو سرکشی اتنی ہم پڑھتے آ رہے ہیں، تو ہم ایک دم ڈیٹیل جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے وہ ہمیں پتا ہے، یا حدیث میں اگر ان کی ڈیٹیل ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اس میں کسی نہ کسی، جیسے ان پہ بکری اور گائے کے گوشت میں چربی حرام کر دی گئی ان کے اوپر، کی نہیں آپ کھا سکتے سوائے اس کے وہ جو آنت ہوتی ہے اس کے علاوہ، تو ان کو ایک طرح کی سزا، کچھ نہ کچھ انہوں نے کیا ہے تو سزا کے باعث ہوا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک ہم سچے ہیں۔ تو ہم جب وہ کہتے ہیں اور جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، جب سورہ بقرہ کی آخری آئے تھے تو یہی ساری چیز ذہن میں لاتے ہیں، یہی ساری چیز اللہ پاک نے کہی کہ اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلوں پر ڈالا تھا، یعنی کہ ان کو بہت اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا بھی تھا لیکن ان کو امیڈیٹ سزا بھی ملتی تھی، اور اللہ تعالیٰ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کہ یا اللہ ہماری امت پہ کوئی بڑا عذاب نہ آئے، اور ہم آخری امت ہیں، اور ہم تو ہر طرح، ہمارا معاشرہ تو ہر طرح کی چیز میں مبتلا ہے، جو الگ الگ پیغمبروں کے ٹائم پہ الگ الگ فتنہ تھا۔ شعیب علیہ السلام کے ٹائم پہ تو جو تھا کہ وہ ناپ تول میں وہ لوگ بےمانی کرتے تھے، یہاں بالکل صفا دھاندلی، اب آج کے زمانے میں ہر آدمی بےمانی پہ تلا ہوا ہے، میجورٹی آف دا پیپل، ناٹ ہر آدمی۔ اور لوط علیہ السلام کے قوم کا جو فتنہ تھا، اب اتنا جو ویسٹرن سوسائٹی ہے اتنا وہ ہے کہ آپ کہہ نہیں سکتے ہیں، ورنہ آپ خود آپ کی وہ ہو جائے گی، آپ اس کو غلط کہہ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہماری اولادوں کو اور ہماری جنریشنز کو اللہ محفوظ رکھے۔ تو ہمارے میں تو وہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، لیکن بس اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ہمیں بچائے ہوئے، ہم پہ مہربان ہے، ہمیں کوئی بڑی سزا نہیں دیتا۔ تو بہرحال پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیجئے تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے، اور اس کا عذاب مجرم قوم سے ٹالا نہیں جاتا۔
जिन लोगों ने शिरक किया वो जल्द ही कहेंगे अगर अल्लाह चाहता तो हम और हमारे बाप दादा शिरक ना करते। यानी फिर अगेन इल्जाम जो है वो यही कह देते कि मतलब अल्लाह की मर्जी थी तभी हमने किया। जैसे कि शैतान इब्लीस हम पढ़ेंगे आगे कि वो अपनी उसका फिर वो इल्जाम कि "ऐ रब तूने मुझे गुमराह किया नाउजुबिल्लाह", वो इल्जाम रख रहा है कि जैसे वो दूसरे पे इल्जाम रखना, बस जो अपनी गलती ना मानना और दूसरे पे इल्जाम रखना। तो अगर अल्लाह चाहता तो हम और हमारे बाप दादा शिरक ना करते और ना हम कोई चीज हराम करते। इसी तरह इन लोगों ने हक को झुटलाया जो इनसे पहले थे, यहाँ तक कि उन्होंने हमारा अजाब चख लिया। कह दीजिए क्या तुम्हारे पास कुछ इल्म है तो इसे हमारे सामने पेश करो। तुम तो गुमान ही की पैरवी करते हो और तुम अटकल पच्चू ही से काम लेते हो। कह दीजिए फिर मजबूत दलील तो अल्लाह ही की है, लिहाजा अगर वो चाहता तो तुम सबको हिदायत देता। कह दीजिए तुम अपने गवाह ले आओ जो इस बात की गवाही दें कि बेशक अल्लाह ने इन चीज़ों को हराम किया है। फिर अगर वो गवाही दें तो भी आप इनके साथ गवाही न दें और आप इन लोगों की ख्वाहिशात के पीछे न चलें जिन्होंने हमारी आयत झुटलाई, और न इन लोगों की पैरवी करें जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते और वो दूसरों को अपने रब के बराबर ठहराते हैं। कह दीजिए आओ मैं पढ़कर सुनाता हूँ जो कुछ तुम्हारे रब ने तुम पर हराम किया है, और ये कि तुम उसके साथ किसी चीज़ को शरीक ना ठहराओ, और माँ बाप के साथ नेकी करो और अपनी औलाद को तंगदस्ती के डर से कत्ल ना करो। हम तुम्हें भी और उन्हें भी रिस्क देते हैं, और बेहयाई के कामों के करीब ना जाओ। तो ये सारे अहकाम आ रहे हैं, डू दिस डोंट डू दिस। और बेहयाई के कामों के करीब ना जाओ, ख्वाह वो जाहिर हों या छुपे हुए हों। और किसी ऐसी जान को कत्ल मत करो जिसे अल्लाह ने हराम किया हो, सिवाय इसके जिसका कत्ल बरहक हो। इन सारी बातों की अल्लाह ने तुम्हें ताकीद की है ताकि तुम अकल से काम लो। तो इन अल्लाह पाक ने पूरी एक लिस्ट बताई और कहा कि इन सारी बातों की अल्लाह ने तुम्हें ताकीद की है। ज़ालिकुम वस्साकुम, यानी अल्लाह ने तुम्हें वसीयत की है, ताकीद की है। लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम अकल से काम लो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि अब हर चीज, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक, अपनी औलाद को कत्ल ना करो, और रिस्क भी हम ही देते हैं, बेहयाई के कामों के करीब ना जाओ। और अल्लाह ताला को पता है जो बात तुम छुपी कर रहे हो या जानने में कर रहे हो। किसी को नाहक कत्ल मत करो। सबके अल्लाह ताला ने पूरी लिस्ट बताई और कहा कि इन सारी बातों की अल्लाह तुम्हें ताकीद करता है। ताकीद वर्ड जो है वो एक स्टेप फर्दर है, तुम्हें ताकीद करता है ताकि तुम लअल्लकुम ताकिलून, ताकि तुम अकल से काम लो। तो ये अकल के काम, अकल वालों के लिए के समझने के काम है, इससे पता चलता है। और तुम यतीम के माल के करीब ना जाओ मगर इस तरीके से जो सबसे अच्छा हो, यहाँ तक कि वो पुख्तगी की उम्र को पहुंच जाए तो तुम नाप तौल और इंसाफ के साथ पूरा दो। हमने पीछे भी पढ़ा था यतीम के माल के करीब या यतीम का माल ना खाओ, नाहक तरीके से ना खाओ। और फिर हमने ये भी पढ़ा कि अगर कोई जो सरपरस्त है अगर वो उसकी इतनी हैसियत नहीं है तो ऐसा नहीं है कि उसके बच्चे, क्योंकि सहाबा तो वो तो एकदम एग्जैक्ट फॉलो करते थे हमारी तरह। उसमें ढूंढते नहीं, मतलब लॉजिक और इधर उधर नहीं करते थे वो। तो फिर ये हुआ कि जो गरीब लोग थे जिन्होंने उस जमाने में तो बहुत जंगों में लोग मारे जाते थे और लोग परवरिश करते थे एक दूसरों की के बच्चों की, तो लोग घबराने लगे कि अल्लाह पाक ने कहा कि यतीम के माल के करीब ना जाओ। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कुछ उसके गुनाहगार हो जाएं। तो फिर आयत उतरी कि तुम अगर तुम्हारे हाथ बंधे हुए अगर तुम्हारे पास इतनी वुसअत नहीं है तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा अपना बच्चा भूखा सो जाए और तुम ये सोच के कि हमें नहीं, तो तुम मिला जुला के खाने पीने में मिला जुला के इतना काम चला सकते हो, मगर उससे ज्यादा नहीं।
پھر ہم نے پڑھا کہ ان کا مال ان کو جب جب وہ ایڈلٹ ہو جائیں تو ان کا مال دے دو، اور ان کا مال اللہ تعالیٰ تو انسانی فطرت جانتے ہیں نا، تو پھر یہ بھی ہم نے پڑھا کلیئر کٹ کہ ان کا مال جلدی جلدی نہ خرچ کرو کہ یہ بڑے ہو جائیں گے تو ہمیں دینا پڑے گا، یہ بھی کلیئر کٹ پڑھا ہم نے۔ اور پھر اب پڑھ رہے ہیں کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، مگر اس طریقے سے جو اچھا، یعنی وہ جو پرانی جو ساری باتیں ہوئی تھیں کہ احسن طریقے سے کچھ کر ملا جلا کے کام چلا لیں۔ تو جو لوگ بہت غریب تھے لیکن یہ کہ جو اگر بچے وہ ہیں ان کے والدین جائیداد چھوڑ گئے ہیں، تو ایسا ہوا کہ ان کے اپنے بچے بھوکے سو رہے ہیں اس خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ذمے وہ ہو گیا، تو تب یہ آیت اتری تھی کہ تم ملا جلا کے استعمال تھوڑا بہت استعمال کر سکتے ہو کیونکہ تم پرورش کر رہے ہو ان کی، تو اتنا وہ ہے، اس کی اجازت ہے۔ اب یہاں ہے کہ نہ مطلب صاف صاف انصاف کے طریقے سے ان کا مال ان کو جب وہ پختگی کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ دیں، تو اتنا کلیئر کٹ بالکل ایک ایک چیز۔ ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے، بہت 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 دل کو سکون دینے والی بہت ہمت افزا آیت ہے۔ ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے، اور جب تم کوئی بات کہو تو انصاف سے کام لو، اگرچہ تمہارے معاملہ تمہارے قریبی رشتہ دار کا ہو، اور ہم بار بار پڑھ رہے ہیں کہ جو کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ چاہے تمہارا خود کا معاملہ ہو لیکن حق کی بات، اگر تمہیں خود بھی نقصان پہنچ رہا ہو لیکن اس سے ہو، لیکن جو بات سچی ہے وہ سچی ہے، چاہے تمہارے ماں باپ ہوں، چاہے تمہارے اور رشتہ دار ہوں، چاہے تمہارے پسند کے لوگ ہوں۔ اب یہاں پھر سے ہم نے میرے خیال سے 2 بار پڑھا ہے، اور حق کی بات تو بہت بار پڑھی ہے، لیکن یہ ایگزیکٹ کلیئر کٹ جو گھریلو معاملات میں جو کہ انصاف کے ساتھ کام کرنا ہے، وہ بھی کئی بار پڑھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور جب تم کوئی بات کہو تو انصاف سے کام لو، یعنی کوئی بے انصافی کی بات نہ کہو، کوئی فیورٹزم نہیں کرنا ہمیں، چاہے معاملہ قریبی رشتہ دار کا ہو، اور تم اللہ کا عہد پورا کرو۔ ان ساری باتوں کی اللہ نے تمہیں تاکید کی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی بھی رکھ دی، بتایا کہ جب تم کوئی بات کو انصاف کے ساتھ، چاہے معاملہ قریبی رشتہ دار کا ہی ہو، اور پھر فوراً کہا کہ تم اللہ کا عہد پورا کرو۔ ان ساری باتوں کی اللہ نے تمہیں تاکید کی ہے، مطلب بہت اس پہ انفسائز کیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اللہ تمہیں ان چیزوں کی وصاکم وصیت کرتا ہے، تاکید کرتا ہے، مطلب کوئی چیز بالکل جیسے ہم نے وصیت کا لفظ جو ہے کہ اگر کوئی فائنل، جیسے اللہ کوئی مرنے کے وقت وصیت کی بات ہم نے پڑھی تھی نا، وصیت کے قانون یہ وہ، تو اللہ تمہیں تاکید کر رہا ہے، وصیت کر رہا ہے، یہ یہاں پہ یہ ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ تم اللہ کا عہد پورا کرو، کہ اللہ نے تمہیں تاکید کی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اکاؤنٹیبلٹی بھی رکھ رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو ہم یہ اس لیے کہہ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، لعلکم تذکرون، اور یقیناً یہ میرا راستہ سیدھا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں یقیناً انڈیڈ یہ بالکل میرا راستہ جو ہے وہ بالکل سیدھا ہے، اس سے کوئی نقصان نہیں ہو، کوئی وہ نہیں ہوگا، اور تم اسی کی پیروی کرو۔ وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو اور تم اسی کی پیروی کرو، اور تم دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو۔
वला तत्तबिउस्सुबुल फतफर्रक़ बिकुम अन सबीलिही, और तुम दूसरे रास्तों की पैरवी मत करो, वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से अलग कर देंगे। यानी कि अगर हमने ये बातें ना की, दूसरा रास्ता अपनाया, पहले तो अल्लाह ताला ने नसीहत की और बताया कि हम तुम्हें ताकीद कर रहे हैं, फिर कहा कि हम ये इसलिए है कि तुम नसीहत हासिल करो, और फिर कहा कि ये यकीनन ये मेरा सीधा रास्ता है। इंसाफ की बात कहना चाहे कि कोई अपना ही क्यों ना हो। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम इसी की पैरवी करो, मतलब फिर अगेन दोबारा इस पे आया, और फिर कह रहे हैं दूसरे रास्तों की पैरवी, मतलब इसके अलावा किसी और रास्ते पे मत चलो, कोई और रास्ता फॉलो मत करो। फिर समझा रहे हैं कि वो तुम्हें, अगर खुदा न खास्ता किया तो वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से अलग कर देंगे। और अल्लाह ने तुम्हें इसकी ताकीद की है ताकि तुम परहेजगारी अख्तियार करो। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम अल्लाह का तकवा अख्तियार करो। अल्लाह सुब्हानहू तआला करे हमने तुम्हें इस बात की ताकीद इसलिए की है कि ये तकवा का रास्ता है, ताकि तुम अल्लाह का तकवा अख्तियार करो। फिर अब मजमून चेंज हो रहा है। फिर हमने मूसा को इसलिए किताब दी कि जो शख्स अच्छे काम करे इस पर हमारी नेमतें पूरी हों, और हर चीज़ की तफसील बयान करने के लिए, और यह हिदायत और रहमत का ज़रिया है ताकि वो अपने रब से मुलाकात पर ईमान ले आए। और ये कुरान एक अजीम किताब है, हमने उसे नाजिल किया है, ये बरकत वाली है, बस तुम इसकी पैरवी करो और परहेजगारी अख्तियार करो ताकि तुम पर रहम किया जाए, ताकि तुम ये ना कहो कि सिर्फ हमसे पहले दो ग्रोहों यानी यहूद और नसारा पर किताब नाजिल की गई थी और बेशक हम तो इनके पढ़ने पढ़ाने से बेखबर थे। या तुम ये ना कहो कि अगर बेशक हम पर किताब नाजिल की जाती तो हम ज़रूर इनसे ज़्यादा हिदायत हासिल करते। चुनांचे तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक वाज़ेह किताब और हिदायत और रहमत आ गई है, यानी कुरान। फिर इस शख्स से ज्यादा जालिम कौन है जिसने अल्लाह की आयतों को झुटलाया और इनसे मुंह मोड़ा। जो लोग हमारी आयत से मुंह मोड़ते हैं उन्हें हम जल्द सख्त अजाब की शक्ल में सजा देंगे, इसलिए कि वो हक से मुंह मोड़ते हैं। अल्लाह ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह हम सब को महफूज रखे। एक पेज और ले लेते हैं। हाँ बस यही खत्म हो रही है, तो बस खत्म कर लेते हैं। क्या वो सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इनके पास फरिश्ते आए या आपका रब आए, नौजुबिल्ला, या आपके रब की बाज निशानियां आए। तो कुफार मक्का के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि बहुत गुस्से से कह रहे हैं कि क्या इसका इंतजार कर रहे हैं कि उनके पास फरिश्ते हैं, या नौजुबिल्ला आपका रब आए या आपके रब की और निशानियां यानी मोजज़ात आए। जिस दिन आपके रब की बाज निशानियां आ जाएंगी तो किसी ऐसे शख्स का ईमान लाना उसे फायदा नहीं देगा। मुआजिज़ात आने के बाद तो फिर अगर वो है तो फिर तो खत्म होता है। जो इससे पहले ईमान नहीं है, किसी ऐसे शख्स का ईमान लाना उसे फायदा नहीं देगा जो इससे पहले ईमान नहीं लाया था। हम पिछली उम्मतों के बारे में जब पढ़ेंगे तो ये इसकी क्लैरिटी पता चलेगी। यानी कि जब मोअज़्ज़ात अल्लाह ने दिखा दिया उसके बाद फौरन अज़ाब आता है। इसने अपने ईमान में कोई नेक अमल नहीं किया था। कह दीजिए तुम इंतज़ार करो, बेशक हम भी इंतज़ार करने वाले हैं। बेशक जिन लोगों ने अपने दीन में तफरक़ाबाजी की और वो गिरोहों में बट गए, आपका इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। सख्त, बहुत सख्त बात है। बेशक जिन लोगों ने अपने दीन में तफरक़ाबाजी की और गिरोहों में बट गए, इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियअन लस्त मिनहुम फ़ी शैइन इन्नमा अम्रुहुम इलल्लाहि सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा कानू यफ़अलून। तो जिन्होंने अपने दीन में जो फ़िरक़ों में बट गए और वो गिरोहों में बट गए, आपका इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। बेशक इनका मामला अल्लाह के हाथ में है। फिर उन्हें हमें तो इससे क्या पता चलता है कि बस हमें एक जो असल दीन है, बस हमें उसमें इधर उधर ढूंढना, रास्ते वो करना, इस समय पढ़ना ही नहीं है। बस असल दीन है, बस उसे चुपचाप फॉलो करें जो कुरान कह रहा है, जो सुन्नत से पता चल रहा है।
بے شک ان کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر وہ انہیں ان کاموں سے آگاہ کرے گا جو وہ کرتے تھے۔ جو شخص وہاں ایک نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے 10 گنا ثواب ہوگا، اور جو شخص ایک برائی لے کر آئے گا تو اسے بس ایک ہی برائی کی سزا دی جائے گی۔ تو کتنے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، یہ 1:10 کا ریشیو ہے نیکی اور برائی کا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک نیکی کا 10 گنا ثواب اور ایک برائی کا ایک ہی ثواب، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے بے شک مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی ہے، صحیح اعلیٰ اقدار کے حامل دین کی، ایک رب کے پرستار ابراہیم کے طریقے کی، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ الى صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا یکسو۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کا ذکر کیا اور کہا یکسو وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سب کچھ اللہ رب العالمین کے ہی کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی بات یعنی توحید کا حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، جبکہ وہی ہر چیز کا رب ہے، اور کوئی شخص ایسا گناہ نہیں کماتا جس کا وبال اسی پر نہ ہو، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر اپنے رب ہی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے۔ چنانچہ وہ تمہیں ان باتوں سے آگاہ کرے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے تھے، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا، اور تم میں سے بعض کو بعض پر اونچے درجے عطا کیے تاکہ وہ تمہیں ان نعمتوں میں آزمائے جو اس نے تمہیں دی۔ بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ لیکن پھر اینڈ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا رب جو ہے بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ سورہ الانعام مکمل ہوئی، انشاءاللہ کل سورہ اعراف شروع کریں گے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللهم انس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين۔ اے اللہ مانوس کر دے میری وحشت کو میری قبر میں، اے اللہ قرآن کی وجہ سے ہم سب پہ رحم فرما، اور اس کو ہمارے لیے نور، ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جو کچھ ہم بھول جائیں ہمیں یاد کروا دینا، اور وہ کچھ ہمیں سکھا دے جو ہمیں معلوم نہیں، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم دن کی گھڑیوں میں اور رات کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کریں، اور اس کو ہمارے لیے دلیل بنا دے۔ اے اللہ تو ہمیں اپنا ایسا خوف عطا فرما جو ہمارے درمیان اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، اور ایسی اطاعت عنایت فرما جو ہم کو تیری جنت میں پہنچا دے، اور ایسا یقین جس سے تو ہماری دنیا کی مصیبتوں کو آسان کر دے، اور جب تک تو ہمیں ہم کو زندہ رکھے ہمارے کانوں، آنکھوں اور قوتوں سے ہمیں فائدہ پہنچا، اور ہر ایک کو ہمارا وارث بنا، اور ہمارا انتقام ہمارے ظالموں پر مقرر فرما، اور ہمارے دشمنوں پر ہماری مدد فرما، اور ہمارے دین میں مصیبت نہ ڈال، اور ہمارے لیے بڑے غم کی چیز نہ بنا، اور نہ ہی دنیا کو ہمارے انتہائی علم کا ذریعہ بنا، اور نہ ایسے شخص کو ہم پر مسلط فرما جو ہمارے حال پہ رحم نہ کرے۔ اللہم رب السماوات والارض، اللہم رب السماوات ورب الارضین وربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت أخذ بناصيته، أنت الأول
فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء والظاہر فلیس فوقک شیء والباطن فلیس دونک شیء خذ عني الدین وأغننی من الفقر۔ اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے رب، ہمارے رب اور تمام چیزوں کے رب، دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والے، تورات اور انجیل اور قرآن نازل کرنے والے رب، ہم ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں جس کی پیشانی تو پکڑے ہوئے ہے۔ اے اللہ، تو ہی اول ہے، بس تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، تو ہی آخر ہے، بس تیرے بعد کوئی چیز نہیں، تو ہی ظاہر ہے، بس تجھ سے اوپر کوئی چیز نہیں، تو ہی باطن ہے، بس تیرے ورے کوئی چیز نہیں۔ ہمیں کوئی چیز نہیں، اور ہمیں ہمارے قرض عطا کرے، اور ہمیں غنی بنا دے، ہمیں فقر سے غنی بنا دے۔ اے اللہ، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اے اللہ، ہم سب کو بخش دے، اور ہمارے والدین کو اور کل مومنین کو، اور ہمارے والدین پہ ایسا رحم فرما جیسا کہ انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ، جو کچھ تو ہمیں اپنی طرف سے عطا کرے ہم اس کے محتاج ہیں۔ ربنا هب لنا ازواجنا ومن ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یا اللہ، ہمیں اور ہمارے ازواج اور ہمارے اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور انہیں متقیوں کا امام بنا۔ یا اللہ، ہم نے جو کچھ بھی پڑھا، جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، یا اللہ، ہم تیری مرضی سے پڑھتے ہیں، تیری مدد سے پڑھ رہے ہیں، ہمیں اتنا علم نہیں، بس تیری مدد سے کوشش کر رہے ہیں، اور سمجھنے کی ہم سب کوشش کر رہے ہیں۔ یا اللہ، تو ہماری کوشش کو قبول فرما۔ یا اللہ، تو ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو اعلیٰ درجے پہ قبول فرما، اسے پسند فرما لے پروردگار۔ یا اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، ہم سب پہ مہربانی کر۔ یا اللہ، ہم سب ہمارے گھروں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ یا اللہ، ہم سب کو صحت اور سلامتی جیسی نعمت سے نوازیے۔ یا اللہ، یا اللہ، صحت، سلامتی اور ایمان کے نور سے منور کر دیجئے دل کو۔ یا اللہ، ہمارے آپ کو غیب کی باتوں کا پتہ ہے، ہمارے اگلے پچھلے تمام گناہوں کا آپ کا پتہ ہے۔ یا اللہ، آپ معاف کرنے والے ہیں اور آپ رحم کرنے والے ہیں۔ یا اللہ، یہ رحمت کا اشرا ہے، اور اپنی رحمت سے ہم سب کو ڈھانپ لیجئے، ہمارے سارے بگڑے کام بنا دیجئے، ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا کریے، اور ہماری عبادات کو قبول کریے، اور ہماری دعاؤں کو قبول کریے۔ اللہ، ہماری چھوٹی بڑی اور ہر آزمائش کو دور کریے۔ یا رب، تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ، آپ رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والے ہیں، کوئی نہیں ایسا رحم کرتا جیسے اللہ۔ یا اللہ، آپ کا رحمت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے۔ یا اللہ، ہم سب کو عطا کریے۔ یا اللہ، ہماری اولادوں کو صحت اور سلامتی اور بہترین روزی اور بہترین علم سے نوازیے۔ یا اللہ، ہر فتنے سے محفوظ رکھیے یا پروردگار۔ یا اللہ، ہم سب کو ہدایت پہ رکھیے۔ یا اللہ، ہماری اولادوں کو، یا اللہ، ہماری جنریشنز کو اس جو دنیا کا فتنہ ہے سب سے محفوظ رکھیے۔ یا رب، ہم سب پہ مہربانی کریے۔ یا اللہ، جو بچے امتحان دے رہے ہیں، اللہ، ان کے بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو، ان کی بہت اچھی کامیابی ہو، اور ان کے والدین خوش ہو جائیں اور وہ خوش ہو جائیں۔ یا اللہ، جو لوگ صحت
صحت کے معاملے میں آپ سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ انہیں مکمل صحت عطا کریے، یا اللہ ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھیے، یا اللہ ایسی ہم سب کو ایسی صحت، یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں ایسی صحت عطا کریے، اللہ کی کوئی بیماری باقی نہ بچے، اللہ پاک مہربانی کریے، یا اللہ ہم سب پہ مہربانی کریے، یا اللہ ہمارے روز ہم رمضان کو پا لیں، ہم شب قدر کو پا لیں، یا اللہ ہمیں توفیق سے نوازیے، یا اللہ انہیں قبولیت، ہمارے کام کو قبولیت سے بخشیے، یا قبولیت بخشیے پروردگار، یا رب آپ رحیم اور کریم ہے، یا اللہ آپ رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والے ہیں، یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام، یا اللہ ہماری سب دعاؤں کو قبول فرمائیے، یا اللہ جو ہم نے مانگی اور جو ہمارے دل میں ہے، جو ہم بھول گئے ہیں مانگنا، یا ہم سب میں سے، ہم سب میں کے دل کی ساری جائز مرادیں پوری کریے، ان کی سب، کی ہم سب کو ہر چھوٹی بڑی آزمائش سے محفوظ رکھیے، ہمیں اس سے باہر نکال لیجیے، یا اللہ تعالیٰ آپ رحم کرنے والوں میں بے حد رحم کرنے والے ہیں، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اے عزت والے رب تجھے معاف کرنا پسند ہے تو ہم سب کو معاف فرما دے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، آمین یا رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔